अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है कि किन हालतों में तलाक़ वाक़ई नहीं होती है। अगर आप एक शौहर हैं, हस्बैंड हैं, आपने अपनी बीवी को, वाइफ को तलाक़ दे दी है, या आप एक औरत हैं, वाइफ हैं, आपके शौहर ने आपको तलाक़ दे दी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि यह तलाक़ वाक़ई ना हुई हो। लेकिन असल टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके सामने ये इत्तला रख दूँ कि तलाक़ के टॉपिक पे हमारी जो मुफस्सल किताब है अहकाम तलाक़, जिसका ज़िक्र मैं अक्सर करते आया हूँ अपनी तहरीरों में और अपने दुरूस में। अल्लाह के फज़ल व करम से ये किताब अब छप कर आ चुकी है। 880 पेज की किताब है। तलाक़ से मुतल्लिक़ बहुत सारे मसाइल पर डिटेल में बहस है। बहुत सारे मसले जिसमें लोग दलाइल का मुतालबा करते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, इसकी क्या दलील है, क्या सबूत है। ये सारी बातें बड़ी तफसील के साथ आपको इस किताब में मिलेंगी। अगर आप ये किताब हासिल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टेक्ट करके ये किताब हासिल कर सकते हैं। अब आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि किन हालतों में तलाक़ वाक़ई नहीं होती। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपके सामने क्लियर कर दूँ कि देखिए, इस तरह की बातें सुनकर, किसी आलिम की कोई वीडियो सुनकर ख़ुद से कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कोई शौहर हो, चाहे कोई बीवी हो। बल्कि बेहतर होगा कि अपने लोकल मुफ्ती के पास जाएं, अपना केस उसके सामने रखें, वो आपके केस की स्टडी करेगा, उसके बाद कोई फतवा देगा कि आपकी तलाक़ वाक़ई हुई है या नहीं हुई है। वरना किसी शख्स की वीडियो सुन के, हमारी वीडियो हो या किसी भी आलिम की वीडियो हो, वीडियो सुन के आप डिसीज़न नहीं ले सकते। ये सिर्फ मालूमात के लिए है। ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे कोई डॉक्टर यूट्यूब पे बैठ के किसी बीमारी के बारे में बताए कि ये बीमारी है तो उसका ये इलाज है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वीडियो सुन के अपना इलाज करने लगें। आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, उससे मिले और वहाँ से अपना इलाज करें। यही मामला फतवे का भी है। तलाक़ अगर किसी शौहर ने दी है या बीवी को दी गई है तो वो किसी मुफ्ती से कॉन्टैक्ट करे, अपना केस डिटेल में उसके साथ रखें, फिर वो मुफ्ती बताएगा तलाक़ हुई है कि नहीं। ये मालूमात के लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ कि वो हालतें जिनमें तलाक़ नहीं होती है, और ये मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने रखूँगा। अगर डिटेल में आपको जानना है तो मेरी ये किताब हासिल करें, इसमें पूरे दलाइल आपको मिलेंगे। सफ़ा नंबर 104 से ये बात इस किताब में शुरू हुई है, तो इस किताब में तफसील आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ निकात की शक्ल में आपके सामने बहुत ही इख्तिसार के साथ बात रखूँगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो हालतें जिनमें तलाक़ दी जाए तो तलाक़ वाक़ई नहीं होती है। इसमें कुछ हालतों का ताल्लुक़ बीवी से है और कुछ हालतों का ताल्लुक़ ज़्यादा शौहर से। सबसे पहले वो हालतें देखते हैं जिनका ताल्लुक़ बीवी से। तो देखिए, सबसे पहली हालत कि अगर तलाक़ दी जाए तो तलाक़ नहीं होगी, कि अगर किसी शख्स की किसी औरत के साथ मंगनी हुई है, यानी उसके साथ निकाह तय हुआ है। मंगनी से मुराद वो नहीं जो रस्म होती है, पता नहीं क्या क्या खुराफात होता है उसमें, बस ये है कि तय हो गई शादी, लेकिन अभी शादी तय हुई है, निकाह नहीं हुआ। अभी ये प्लान हुआ है कि इस लड़के की इस लड़की के साथ शादी होगी, लेकिन शादी नहीं हुई है। इस दौरान अगर लड़का उस लड़की को तलाक़ दे दे तो ये तलाक़ नहीं होगी। तलाक़ वाक़ई होने के लिए ज़रूरी है कि जो तलाक़ दे रहा है, जिसको तलाक़ दे रहा है, वो इसकी बीवी हो। अगर इसकी निकाह में कोई औरत नहीं है, सिर्फ प्लान हुआ है, तो तलाक़ दे देने से वो तलाक़ नहीं होगी। ये पहली चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर किसी ने किसी औरत से शादी कर ली, साथ में रह रहे हैं, अब बंदा यानी शौहर अपनी बीवी को तलाक़ दे रहा है और बीवी की हालत ऐसी है कि वो पाक नहीं है, यानी हैज़ की हालत में है, नापाक है, ऐसी हालत में है जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती। तो इस हालत में अगर वो तलाक़ देगा तो इसमें राजी बात यह है कि उसकी तलाक़ नहीं होगी। इसकी पूरी ये तफसील मैंने अपनी इस किताब में दे रखी है। तो ये दूसरी हालत है एक औरत की कि अगर वो हैज़ की हालत में है, नापाक है, इस हालत में शौहर उसको तलाक़ देता है तो वो तलाक़ नहीं मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं तीसरी हालत औरत की कि जिसमें बंदे ने तलाक़ दी, तलाक़ नहीं होगी। वो ये कि औरत गर्चे पाक हो, लेकिन इससे पहले हैज़ की हालत में बंदे ने तलाक़ दे दिया है, यानी किसी शख्स ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दिया,
تو اس حیض سے متصل اس حیض کے بعد کا جو طہر ہے، جو پاکی کا دور ہے، اس میں بھی بندہ طلاق نہیں دے سکتا، حالانکہ عورت پاک ہے، بلکہ اسے سیکنڈ طہر کا انتظار کرنا ہوگا۔ عورت دوبارہ اس کو حیض آئے گا، پھر دوبارہ پاک ہوگی، تب وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے طلاق دے گا تو گرچہ وہ طہر میں ہو، پاک ہو، تو بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے جسٹ پہلے والا جو حیض تھا اس میں وہ طلاق دے چکا ہے، وہ طلاق بھی ریجیکٹ ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو طہر ہے اس میں بھی طلاق نہیں دے سکتا، اس کے بعد جو نیکسٹ اگلا طہر ہے، سیکنڈ طہر ہے، اس میں وہ طلاق دے گا تو طلاق ہوگی۔ تو یہ تیسری حالت ہے کہ عورت پاک ہے لیکن اس سے پہلے حیض میں طلاق دی گئی ہے، تو اس پاکی میں بھی طلاق نہیں ہوگی، اس کے لیے نیکسٹ یعنی اگلی پاکی کا انتظار کرنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھی حالت جس میں طلاق نہیں ہوگی۔ اگر عورت طہر میں ہے، پاک ہے، اس سے پہلے بھی حیض وغیرہ میں کوئی طلاق نہیں دی گئی ہے، تو اس میں طلاق دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس طہر کے دوران شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو، فزیکل تعلق نہ بنایا ہو، جمع نہ کیا ہو۔ اگر عورت حیض سے پاک ہوئی، حیض میں طلاق نہیں دے سکتا، حیض سے پاک ہوئی، پاک ہوتے ہی شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اس کے بعد جو پورا دور ہے پاکی کا، اس دور میں کبھی بھی طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی، یہ طلاق بدعت ہے۔ تو اگر اس حالت میں عورت ہے نہیں پاک بھی ہے لیکن اس پاکی میں جمع ہو چکا ہے، ہم بستری ہو چکی ہے، تو اب شوہر اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اس حالت میں اگر طلاق دی گئی تو طلاق نہیں مانی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں ایک پانچویں حالت جس میں دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی، وہ یہ کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق سنت، وہ طلاق معتبر ہے، وہ طلاق واقع ہوئی ہے، لیکن اس طلاق سے ابھی رجوع نہیں کیا، اس طلاق سے رجوع نہیں کیا، وہ طلاق پروسیس میں ہے، عورت عدت میں ہے، اور اسی دوران بندے نے دوسری طلاق دے دی، تو یہ ایسی حالت ہے جس میں یہ دی گئی دوسری طلاق نہیں مانی جائے گی۔ پہلی جو طلاق ہے تو مانی جائے گی اگر طلاق سنت ہے تو، لیکن پہلی طلاق جو طلاق سنت ہے وہ اگر پروسیس میں ہے تو اس کا پروسیس اینڈ نہیں ہوا ہے۔ پروسیس اینڈ کب ہوگا؟ جب وہ رجوع کر لے یا بغیر رجوع کی عدت ختم ہو جائے تو پروسیس ختم ہو گیا، لیکن ابھی وہ پروسیس میں ہے، یعنی عورت عدت میں ہے، طلاق دے دی گئی ہے، تو اس دوران وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا، بغیر رجوع کے یا عدت ختم ہونے کے وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا۔ عدت ختم ہو جائے گی، دوبارہ شادی کرے گا تو دے سکتا، اور دوران عدت رجوع کر لیا تو اب دے سکتا ہے، لیکن رجوع بھی نہیں کیا، عدت ختم ہونے کے بعد شادی بھی نہیں کیا، اب وہ سیکنڈ طلاق دے گا اسی دوران، تو یہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ اس کی تفصیل بھی آپ ہماری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں چھٹی حالت جس میں دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی، وہ یہ کہ بندے نے طلاق دی، طلاق معتبر ہے، طلاق سنت ہے، طلاق واقع ہوئی ہے، اس کے بعد وہ رجوع بھی کر رہا ہے، لیکن رجوع اصلاحی نہیں ہے۔ رجوع کا مقصد اس کو بیوی بنانا نہیں ہے، رجوع کا مقصد کوئی فتنہ فساد کرنا ہے یا دوبارہ طلاق دینا ہے، یعنی حیلہ اپنانا ہے۔ جیسا ابھی کہا گیا کہ جب تک پروسیس اینڈ نہیں ہوگا دوسری طلاق نہیں دے سکتا، لیکن ابھی وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں ایک ساتھ 3 طلاق دے دوں۔ اب 3 طلاق ایک ساتھ تو نہیں دے سکتا، لیکن وہ کیا دماغ لگائے، حیلہ اپنائے کہ طلاق دیتا ہوں فوراً رجوع کرتا ہوں، پھر طلاق دیتا ہوں پھر رجوع کرتا ہوں، تو ایسے میں 3 دے دیتا ہوں ایک جھٹکے میں، تو یہ طلاق نہیں مانی جائے گی، گرچہ رجوع کر چکا ہے، کیونکہ یہ رجوع اصلاحی نہیں ہے۔ قرآن نے شرط رکھی ہے کہ رجوع کرنا ہے تو ان ارادوا اصلاح، اگر اصلاح کی نیت ہے، ایک ساتھ رہنے کی نیت ہے تو ٹھیک ہے رجوع کا اعتبار ہوگا، لیکن ایسے رجوع کر رہا ہے تاکہ دوبارہ طلاق دے تو پھر یہ رجوع نہیں مانا جائے گا، ایسی حالت میں دی گئی طلاق بھی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں 7ویں حالت جس میں دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ مثلا ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت ختم ہو گئی، 3 حیض کی جو عدت تھی ختم ہو گئی، اب یہ عورت اس کی بیوی نہیں رہے گی، مطلب 5 مہینہ ہو گیا، میکے چلی گئی، 5 مہینہ 6 مہینہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دے رہا ہے، یعنی 5 مہینے کے بعد دوسری طلاق دے رہا ہے، تو یہ طلاق اس پہ نہیں واقع ہوگی کیونکہ اب اس کی بیوی نہیں رہ گئی ہے، وہ 3 حیض کے بعد آٹومیٹک رشتہ ختم ہو چکا ہے،
تو اب اس کو طلاق دے، 3 دے، 30 دے، کتنا بھی دے، ایک بھی طلاق نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس کی بیوی نہیں، دوسرے کی جو ایک اجنبی وہ ہو گئی اس کے لیے، تو ایک اجنبی عورت کو طلاق دینے سے طلاق تھوڑی ہوگی، نہیں ہوگی۔ تو یہ حالت بھی ہے جس میں کچھ لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، حالانکہ یہ طلاق نہیں مانی جائے گی، اور کسی بھی یعنی کسی بھی مسلک کے ہاں، کسی بھی مذہب کے میں یہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، 8ویں حالت جس میں دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی، وہ یہ کہ ایک بندے نے ایک ہی بیٹھک میں ایک ساتھ 3 طلاق بول دیا، جیسے کہا تجھ کو 3 طلاق، یا تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تو اس میں صرف ایک طلاق مانی جائے گی، باقی جو 2 طلاق اور جوڑ دیا ہے وہ دونوں طلاق ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ طلاق نہیں مانی جائے گی۔ جو پہلی طلاق ہے، اگر عورت پاک ہے اور اس میں ہم مصری نہیں کیا ہے اور 3 طلاق دیتا تو ایک طلاق ہو جائے گی، لیکن باقی کی 2 طلاقیں جو ساتھ میں دے ڈالا ہے ایک سانس میں یا ایک ایک لفظ بول کے، تو وہ اگلی دونوں طلاقیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک حالت ہے کہ بندے نے ایک ہی دفعہ ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاق دے دیا، تو صرف ایک طلاق ہوگی، باقی کی 2 طلاقیں نہیں مانی جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، 9ویں حالت جس میں دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی، بندہ ہوش میں ہی نہ ہو، بے ہوش ہو، اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص سویا ہوا ہے، نیند میں ہے، بڑبڑا کے دیتا ہے اپنی بیوی کو طلاق، یہ طلاق نہیں مانی جائے گی، اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی نے شراب پی لیا، نشہ سوار ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا کیا بول رہا ہے، طلاق دیا، بالکل اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، طلاق نہیں مانی جائے گی۔ ایک آدمی بہت شدید غصے میں ہے اور غصے سے پاگل ہو چکا ہے، اسے کچھ پتا نہیں، وہ جو بھی سامنے آ رہا ہے توڑ پھوڑ کر رہا ہے، بالکل بے قابو ہو چکا ہے، اس کا دماغ کنٹرول میں نہیں ہے، شیطان سوار ہے، تو ایسی حالت میں بھی اس کو طلاق، اس کی دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہ سرے سے ہوش ہی میں نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی کیفیت کہ بندہ اگر ہوش میں نہیں ہے، نشے میں ہے، شدید غصے میں ہے یا سو رہا ہے، تو ایسی صورت میں دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک 10ویں حالت جس میں دی گئی طلاق نہیں مانی جائے گی، وہ یہ کہ بندہ ہوش میں ہے، بندہ ہوش میں ہے لیکن اس کا قصد نہیں تھا طلاق دینے کا۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا یہ کہ اس پہ جبر کیا گیا، یعنی فورس کیا گیا، مجبور کیا گیا۔ اس پر میری الگ سے ویڈیو ہے کہ مجبوری کا مطلب کیا ہے۔ ایسا نہیں کسی نے ایک چماٹ مارا بولا طلاق دے دیا، بول دو میں مجبور ہوں، نہیں۔ مجبوری کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، وہ میں نے ایک دوسری ویڈیو میں اس کو میں نے واضح کر دیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردستی دی گئی طلاق کے نام سے ایک میری ویڈیو، اس کو آپ دیکھیں۔ تو اگر واقعی کسی پہ جبر کیا گیا، مجبور ہے، طلاق نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس کا قصد نہیں، ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ مجبور تو نہیں کیا گیا، لیکن وہ زبان سے کچھ اور بولنے جا رہا تھا، کچھ اور نکل گیا، بیوی سے کچھ مانگنے جا رہا تھا، اچانک اس کے منہ سے طلاق نکل گیا۔ اس کا مقصد بیوی کو طلاق دینا نہیں ہے، کچھ اور بولنے جا رہا تھا، اسے منہ سے نکل گیا طلاق، نہ اس کے ذہن میں طلاق ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، نہ کوئی بات ہے، ایسے اسے نکل گیا طلاق۔ یا ایسے کوئی کتاب میں پڑھ رہا تھا، کوئی سینٹنس پڑھ رہا ہے، میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں، بیوی کے سامنے پڑھ لیا، تو اس سے طلاق تھوڑی ہوگی، اسے طلاق نہیں مانی جائے گی۔ تو یہاں اس کا کوئی قصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی پلان نہیں ہے، ایسے منہ سے نکل گیا۔ تو یہ حالت کہ بندہ جو ہوش میں تو ہے لیکن اس کا قصد نہیں ہے، تو بھی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 10 حالتیں رکھی ہیں جن میں دی گئی طلاق نہیں شمار ہوگی، طلاق نہیں مانی جائے گی۔ میں نے صرف نکات کی شکل میں آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں، ڈیٹیل یا دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھے ہیں۔ اگر آپ کو دلائل جاننا ہے تو یہ کتاب حاصل کیجئے اور اس کتاب کو پڑھیے، خاص طور سے اس کتاب کا صفحہ نمبر 104 اور اس کے آگے کی بحث آپ پڑھیے، تو آپ کو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ ان حالتوں میں دی گئی طلاق نہیں مانی جاتی۔ آخر میں پھر آپ کے سامنے یہ واضح کر رہا ہوں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا کوئی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے، وہ اگر مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مفتی سے کانٹیکٹ کریں۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد آپ کو ایک معلومات ملے گی، لیکن اس کو خود سے اپلائی نہیں کر سکتے آپ کسی مفتی کنسلٹ کیجئے، اس کے پاس جائیے، اپنا معاملہ ریٹن میں اس کے پاس رکھیے، وہ تفتیش کرے گا،
ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ سے چھوٹ رہی ہو سکتا ہے آپ کے کیس میں کچھ چیز الگ ہو جس کی وجہ سے مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جائے. یہ کچھ نہیں کہا نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگوں کے کیس میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے مسئلے بدل جاتے ہیں. تو یہ مفتی سمجھتا ہے کس کو کیا فتویٰ دینا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی کی ویڈیو سن کے فیصلہ نہیں کرنا کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ کسی مفتی سے کانٹیکٹ کیجئے, اس کو اپنی ساری باتیں بتائیے, کچھ باتیں وہ خود پوچھے گا, اس کے بعد جو فیصلہ کرے گا اس کو ماننا ہے. ویڈیو سن کے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین.